अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहज़ेब। नाज़रीन, अमेरिका में मकबूजा कश्मीर पर पाकिस्तान की सिफारतकारी का बड़ा और फैसला कुन इम्तिहान शुरू हो चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में वज़ीर आज़म इमरान खान 27 को खिताब करेंगे, लेकिन उनके खिताब से ज़्यादा अहम वो मुलाकातें हैं जो वज़ीर आज़म इमरान खान बैनुल अक़वामी रहनुमाओं से इस वक्त कर रहे हैं। आज वज़ीर आज़म ने बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन से तफसीली मुलाकात की, लेकिन इस दौरे की सबसे अहम मुलाकात वज़ीर आज़म इमरान खान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान है, जिसके दौरान मसले कश्मीर और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बढ़ती हुई जो कशीदगी है वो यकीनन ज़ेर बहस आएगी। 2 माह में वज़ीर आज़म इमरान खान और सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान ये दूसरी मुलाकात है। 23 जुलाई को दौरा अमरीका के दौरान वज़ीर आज़म और सदर ट्रंप की मुलाकात में कश्मीर पर अमरीकी सदर ने सालसी की पेशकश की थी, लेकिन इस पेशकश के बाद 5 अगस्त को इंडियन हुकूमत की जानिब से यकतरफा तौर पर आर्टिकल 370 का मकबूजा कश्मीर में खात्मा किया गया और पूरी वादी में जबरी कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया, जिसे 50 दिन से ज़्यादा गुजर चुके हैं और मकबूजा वादी में इस वक्त इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। इंडियन हुकूमत की जानिब से इस इक़दाम के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ये वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि फ़िलहाल इंडिया से मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। और आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात से पहले कौंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस में गुफ्तगू के दौरान वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ ये था कि बैनुल अक़वामी दुनिया इंडिया पर दबाव डाले कि कम अज़ कम कश्मीर में जारी जो कर्फ्यू है, जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हैं, उससे ख़त्म किया जाए। There are 8 million Kashmiris for 50 days have been shut inside. 50 days, 900,000 Indian troops have shut in their homes 8 million Kashmiris. How am I going to talk about what? And unilaterally they have reneged on international laws. This was a disputed territory, Kashmir, between Pakistan and India. The United Nations, the Security Council, had given the people of Kashmir the right of self-determination, which was never given to them. Now, how do we start talking to anyone? How can we speak to India? At least what I expect the international community to do is to ask them to lift the curfew. It's inhuman. It's violation of every humanitarian right of the people of Kashmir. अहम सवाल यह नाज़रीन कि क्या वज़ीर आज़म इमरान खान इस मुतालबे को इंडिया से मुज़ाकरात की शर्त बना रहे हैं और क्या अमरीकी सदर जो कश्मीर पर सालसी की पेशकश करने के बाद इस वक्त पीछे हट गए थे जब नरेंद्र मोदी ने सालसी की पेशकश कबूल करने से इनकार किया था, अब इंडियन वज़ीर आज़म को कश्मीर में कर्फ्यू हटाने पर क्या आमादा कर सकेंगे, वो भी एक ऐसे वक्त में जब वज़ीर आज़म सिर्फ एक दिन पहले अमरीकी सदर की मौजूदगी में ह्यूस्टन में पाकिस्तान मुखालिफ बयानात देते रहे। ये बात भी अहम है कि वज़ीर आज़म ने कौंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस में ये उठाया कि इंडिया में इलेक्शन से पहले उन्हें यह उम्मीद थी कि इंतखाबात के बाद दोनों मुमालिक में बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज हो सकेगा, लेकिन जब इंडिया ने FATF में पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करवाने की कोशिश की तो पाकिस्तान को यह एहसास हुआ कि इंडिया की हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ भरपूर और एक मुख्तस जो एजेंडा है उस पर काम कर रही है। The whole election campaign, you just have to read. It was all about anti-Pakistan and how Pakistan would be taught a lesson. We still thought, okay, let the elections be over, we'll again resume. Elections are over, and we again resume at nothing. And then we find India is pushing us in the blacklist of FATF to bankrupt us. That's when we started thinking this is something, there's some sort of an agenda going on. And then, of course, Kashmir took place on 5th August. I have said that this is an agenda. This is an RSS agenda which they are following. वज़ीर आज़म इमरान खान ये कह चुके हैं कि वो मसले कश्मीर को भरपूर तरीके से उठाएंगे, लेकिन पाकिस्तान की कोशिशों का क्या नतीजा निकलेगा? क्या अमेरिका में जारी सिफारतकारी पाकिस्तान की कोशिशों का आखिरी महाज है? इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद कुसूरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कुसूरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इस वक्त जो न्यूयॉर्क से एक इंप्रेशन आ रहा है, आज मीडिया में काफ़ी उस पर तनकीद भी हुई है कि कल जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल बाजू में खड़े होकर नरेंद्र मोदी के साथ जिस तरह के अल्फाज उन्होंने उनके लिए इस्तेमाल किए, जो कश्मीर में हो रहा है ह्यूमन राइट्स वायलेशन, इस तरह लग रहा था कि उन्हें बिल्कुल उस चीज़ की परवाह भी नहीं है। ऐसे में क्या डिप्लोमेटिकली हम कुछ कर सकते हैं कि सिचुएशन बेहतर हो, या क्या रियलिस्टिक अप्रोच इस वक्त क्या होगा? वज़ीर आज़म साहब वहाँ पर हैं, उन्होंने खिताब भी करना है, लेकिन आप ओवरऑल कैसे इस सिचुएशन को असेस कर रहे हैं?
جی ہاں، جہاں تک پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ہیوسٹن میں ریلی سے ایڈریس کرنے کا تعلق ہے تو پرائم منسٹر نریندر مودی کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کوئی حیرت انگیز ہے اس میں. کوئی 4 ملین کے قریب ہے انڈین امریکن ڈائسپرا. 4 ملین بہت بڑی تعداد ہے. لاسٹ ٹائم پریزیڈنٹ ٹرمپ کو 14% ووٹس ملے تھے انڈین امریکنز کے. ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے ان کے 14 کے بجائے 20% ہو جائیں، کیونکہ ہسٹوریکلی اور ٹریڈیشنلی جتنی بھی امیگرنٹ کمیونٹیز ہیں، خواہ وہ انڈینز ہوں، پاکستانیز ہوں، بنگلہ دیشیز ہوں یا اور ممالک سے آئے ہوں، افریقہ کے ممالک سے ہوں، وہ ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ جاتے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی موٹیویشن کیا ہے. یہ بھی کوئی شک نہیں تھا کہ پرائم منسٹر مودی کی کیا موٹیویشن ہے. پرائم منسٹر مودی بہت گھبرائے ہوئے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے مختلف اعلانات پہ، جن میں وہ بار بار کہہ رہے تھے کشمیر کے ذکر بھی کر رہے تھے، اور ایک دو مرتبہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ مصالحت کرانے کے لیے تیار ہیں. تو دونوں کی موٹیویشن بالکل کلیئر تھی، لیکن کوئی ایسی بات نہیں جو بڑی حیران کن ہے. ابھی ان کی پرائم منسٹر عمران خان سے میٹنگ متوقع ہے. میرا کوئی شک نہیں کہ پرائم منسٹر ان سے کشمیر کے بارے میں بات کرائیں گے اور ان کو یاد دلائیں گے کہ انہوں نے ماضی میں کیا باتیں کی ہیں. کوئی بعید نہیں کہ ابھی میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن بعید نہیں ہے کہ ٹرمپ صاحب کچھ ایسی چیز کہہ دیں جو مودی صاحب کو بہت پسند نہ آئے. لیکن یہ بہرحال مستقبل کی بات ہے، کچھ دیر میں بات یہ عیاں ہو جائے گی. تو یہ کہ انہوں نے کیا کہا یہ مت بھولیں کہ ہندوستان جو ہے ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اور یہ ابھی کوئی نئی بات نہیں ہے. جب انہوں نے سول نیوکلیئر ایگریمنٹ کیا ہے ہندوستان کے ساتھ، وہ تمام نان پرولیفریشن کے لاز جو امریکہ کے تھے ان کو توڑ دیا، اور امریکن جو نان پرولیفریشن لابی کو ناراض کیا. اس کے بعد میں یہ تسلسل سے بات کر رہا ہوں، ٹرمپ صاحب کی نہیں کر رہا، یونائٹڈ اسٹیٹس انڈیا کی ریلیشن شپ کی. اس کے بعد ان کو یہ جو اس میں لے کے آیا گیا اگریمنٹ میں جو کہ نیوکلیئر سپلائز کے بارے میں ہے، اس میں بھی ان کو تمام رولز توڑ کے بیچ میں لایا گیا، جس کی وجہ سے انڈیا بہت سی ایسی چیزیں ٹریڈ کر سکتا ہے، کامرس کر سکتا ہے نیوکلیئر ریلیٹڈ چیزوں میں. اچھا قصوری صاحب، اس میں دیکھیں ٹھیک ہے، اسٹریٹجک ریلیشن شپس کی اگر بات کی جائے وہ تو بالکل واضح ہے کہ امریکہ جو ہے وہ انڈیا کے کتنا قریب ہے. لیکن پاکستان کے اسٹریٹجک ریلیشنز کی بات اگر کی جائے، یہ معاملہ جیسے ہی آیا مقبوضہ کشمیر پہ بالکل ایک ظلم کے جو انہوں نے پہاڑ توڑ دیے، ہمارے ساتھ کون کھڑا ہوا تھا؟ آپ کے تو سعودی عرب اور یو اے ای کے فارن منسٹرز یہاں پر آئے، بات پتہ نہیں انہوں نے کیا کی. یہ بھی چل رہا ہے کہ جی وہ چاہ رہے ہیں کہ نارملائز ہو جائے تھوڑی سی سچویشن انڈیا اور پاکستان کے درمیان. بڑا کھل کے انہوں نے کوئی سٹینڈ نہیں لیا، بلکہ مودی کو تو انہوں نے ایوارڈز تک دے دیے. تو ایسے میں پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ اسٹریٹجک پارٹنرشپس کب ہمارے کام آئیں گی؟ دیکھیے، اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہماری امریکہ سے تو ہے نہیں تھی، لیکن امریکہ نے خود فیصلہ کیا کہ جب چین کیونکہ امریکہ کو اندازہ ہو گیا کہ پاکستان اور چین کی جو نوعیت ہے تعلقات کی، اس میں، اور وہ اس نے ہدف بنا لیا چین کو. ان کی جو نیشنل سیکیورٹی ڈاکٹرن آئی تھی اس میں انہوں نے کہا پہلے یہ جو ٹیررزم تھا وہ ان کا مین ہدف تھا. اب انہوں نے کہا کہ نہیں، روس اور چین ہمارے مین ہدف ہیں، اور ان میں بھی چین کیونکہ وہ رائزنگ پاور ہے جو امریکہ کو چیلنج کر رہا ہے. تو پاکستان کے لیے یہ تو ممکن نہیں تھا، اور امریکہ کو اس بات کا علم تھا. آج بھی جو کونسل آن فارن ریلیشنز میں پرائم منسٹر کی تقریر ہے، اس میں تکرار سے ان کو چین کے بارے میں سوالات کیے گئے. ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے مجھ سے پوچھا ہم پریکٹیکل دنیا میں رہتے ہیں، پریکٹیکل دنیا میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ دیکھنا ہے کہ کشمیر میں ایک تاریخی سٹرگل ہو رہی ہے. ہم نے ان کو فیصلہ کیا ہماری سٹیٹ نے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پرانی چلی آ رہی ہے، اور اس میں کوئی سول ہو یا ملٹری ہو، پیپل پارٹی ہو، نون لیگ ہو، پی ٹی آئی ہو، ہماری کنسسٹنٹ پاکستان کی پالیسی رہی ہے کہ پولیٹیکل، مورل، لیگل سپورٹ ان کو تمام کی تمام ہم نے دینی ہے. ہم نے یہ بھی دیکھ لیا
کہ اب کے جو ریاکشن دنیا میں ہوا ہیومن رائٹس وائلیشن کا ہندوستان کی طرف سے، ایسا ریاکشن پہلے کبھی نہیں ہوا. کیوں؟ کہ اب وہ نسخے کہ بھارت کی بڑی معیشت ہے، بھارت سے ٹریڈ ریلیشنز بہت سے ملک رکھنا چاہتے ہیں، ایک ملک نے بھارت کی تعریف نہیں کی. یہ ٹھیک ہے قصوری صاحب، میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں، اس طرح بھارت کو کنڈیم نہیں کر رہی، لیکن تعریف ایک نے نہیں کی، اور ان کی جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشن تکرار سے ان کو کنڈیم کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا قصوری صاحب دیکھیں، پھونک پھونک کر ہمیں قدم رکھنا ہوگا، ڈپلومیٹک جو جس طرح سے چیزیں ڈیل ہوتی ہیں انٹرنیشنلی، لیکن جو یہاں پر گورنمنٹ پر تنقید ہو رہی ہے وہ کتنی درست ہے بجائے؟ آپ سے جاننا چاہیں گے، آپ سچویشن کو کافی کلوزلی دیکھ رہے ہیں، آپ ان تمام چیزوں سے پہلے بطور فارن منسٹر گزر بھی چکے ہیں، پاک انڈیا کشیدگی، کہ گورنمنٹ وہ نہیں کر رہی جو انہیں کرنا چاہیے تھا. کیا سٹیپ اپ کرنے کی ضرورت ہے ڈپلومیٹک ایفرٹس کو جو ہم کر رہے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے بس میں جو تھا، عمران خان کے بس میں جو تھا، وہ آلریڈی وہ کر رہے ہیں؟ دیکھیے پاکستان کیا کر سکتا تھا، پہلے تو ریئلسٹکلی یہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ نیشنل یونٹی جو ہے یہ ایک انٹرنل معاملہ ہے، یہ ہمیں اس موقع پہ دکھانی چاہیے، میں اس کا بعد میں ذکر کروں گا. لیکن آپ نے مجھ سے ڈپلومیٹکلی بات کی ہے. جی ڈپلومیسی کی جہاں تک تعلق ہے، کیا ہم سے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا؟ کیا یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا حکومت سے کہ مسئلہ کشمیر پہ وہ ریفرنڈم کرا دے گی؟ نہیں، یہ تو کوئی نہیں کر رہا تھا. اس کی وجہ ہے کہ اگر 70 سال میں نہیں ہوا، اتنی جنگیں ہونے ذریعے، اب کیسے حل ہوگا؟ ڈائیلاگ. کیا ڈائیلاگ نظر آ رہا ہے؟ نہیں، ابھی تو نہیں نظر آ رہا. مودی صاحب نے جو پالیسی اپنائی ہے اس سے تو بالکل نہیں نظر آ رہا. لیکن کیا مودی صاحب کی پالیسی میں اولاً تبدیلی نہیں آئے گی؟ اگر دنیا دیکھتی رہے اور کشمیر کا 50 کے بجائے خدا نہ کرے 80-90 دن گزر جائیں اسی سمے میں، تو کیا ان پہ بھارت کے اندر سے بات چیت شروع نہیں ہو جائے گی؟ ایک چیز مت بھولیں کہ ہندوستان کے اندر بھی مودی صاحب کو پہلے الیکشن میں 31% ووٹ ملے تھے، اور اب کہ ان کو 36% ووٹ ملے ہیں، ان کا 5% ووٹ بینک بڑھا ہے. لیکن ابھی بھی 64% لوگ ان کے خلاف ہیں. اپوزیشن ڈیوائیڈڈ تھی، ہار گئی ہے. لیکن بہت سے اعتراضات جو پرائم منسٹر آج کر رہے ہیں کہ یہ گاندھی اور نہرو کا ہندوستان نہیں ہے، یہ سیکولر ہندوستان نہیں ہے، یہ تو ہندوستان کے اندر لوگ یہ کہہ رہے ہیں. لیکن فرق یہ ہے کہ پرائم منسٹر برملا کہہ سکتے ہیں، انہوں نے اپوزیشن کو، میڈیا کو اتنا ڈرا دیا ہے مودی صاحب نے ایک نیشنل پیٹریوٹک نیریٹو بنا کے، کہ بہت سے لوگ تو بہت خوش ہو رہے ہیں. میں کچھ انڈیا کے کامنٹیٹرز پڑھ رہا تھا، ان میں یہ ہمت نہیں تھی کہ پرائم منسٹر کی تقریر کی تعریف کریں، لیکن اس سے مجھے نظر آ رہا تھا کہ انہوں نے ریپروڈیوس کیا، جی RSS اور عمران خان صاحب نے یہ کہا، یہ وہ ہندوستان نہیں، یہ دوسرا ہندوستان ہے. تو یہ مودی صاحب کیا ہمیشہ رہیں گے؟ کیا اگر یہ رہے بھی تو ان کی یہی پالیسی رہے گی؟ دیکھیں پالیسیز بدلتی رہتی ہیں. جب کشمیر کا آپ ذکر کر رہے ہیں، کشمیر اگلے ہفتے میں تو نہیں ریزالو ہوگا. کشمیر کوئی 2020 نہیں ہے، یہ تو سیریز آف ٹیسٹ میچز ہے، اس میں وقت لگے گا. لیکن جو اب ہو گیا ہے، اتنا بڑا ایشو یہ پچھلے 50-60 سال میں نہیں تھا جو اب ہے. اب پاکستان کی ڈپلومیسی کے لیے یہ چیلنج ہے کہ اس کو زندہ رکھے اور اس کو منظر سے غائب نہ ہونے دے. اور تمام جو پارلیمنٹس ہیں دنیا کی، آپ نے مجھ سے پوچھا کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان فوراً چاہیے کہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، کم سے کم 10-15 لوگ ان میں ایسے ہیں، تینوں سیاسی جماعتوں میں، PTI PMLN، جن کو بالکل ایک پیج پر آنا چاہیے، جن کا انٹرنیشنل سٹیچر ہے، جن کی بات جو ہے سنی جائے گی، جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کو ایڈریس کر سکتے ہیں، میڈیا کو ایڈریس کر سکتے ہیں، ان کو بھیجیں. اور اس کے بعد بہت کچھ ہمیں اسٹریٹجک کمیونیکیشن، ہمیں اپنی میسیجنگ امپروو کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، خورشید محمود قصوری صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بہت بہت شکریہ. ناظرین، وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک ناظرین. گزشتہ ہفتہ میں نے کراچی میں گزارا. کراچی اور سندھ کی سیاست کے بڑے ناموں سے ملاقاتیں کی، یہاں کے سیاسی تجزیہ کاروں کی رائے جاننے کی کوشش کی اور یہاں کی عوام کا موقف بھی سمجھنے کی کوشش کی.
اس شہر میں وقت گزارنے کے بعد ایک تاثر جو میرے ذہن میں ابھرا وہ یہ کہ اس کا تعلق جو ہے وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور ان کے سیاسی مستقبل کے بارے میں ہے. باتیں چہ میں گویا یہ ہو رہی ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ کو کسی بھی وقت گرفتار کر لیا جائے گا. وہ جعلی اکاؤنٹس کیس میں اومنی گروپ کو سبسڈی دلوانے کے الزامات کی بنیاد پر نیب کے ریڈار پر ہیں. اس دورے کے دوران میں نے بڑی بات میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا خصوصی انٹرویو کیا اور اس انٹرویو میں وہ سیاسی طور پر خود کو نہ صرف مضبوط ظاہر کرتے رہے بلکہ نیب کا سامنا کرنے کے لیے بھی بھرپور وہ پرعزم تھے. نیب نے وزیر اعلیٰ سندھ کو کل اسلام آباد میں طلب کر رکھا ہے اور مجھ سے انٹرویو کے دوران مراد علی شاہ صاحب نے واضح الفاظ میں یہ کہا تھا کہ جب بھی انہیں نیب بلائے گا وہ پیش ہوں گے. اور پھر اگر کوشچنر بھیجنے کے بعد جواب دینے کے بعد میری ضرورت پڑی میں حاضر ہوں, جس وقت کہیں گے میں آ جاؤں گا. تو میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں نہیں آ رہا, میں نے یہ بات کہی تھی, یہ آپ کا ریزن تھا. اچھا اب آپ 24 کو جو جا رہے ہیں 24 کو آپ جا رہے ہیں کوشچنر جو ہے کوشچنر مجھے مل گیا ہے. تاہم آج کی خبر کے مطابق وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کل نیب کے سامنے پیش ہونے سے معذرت کر لیا. نیب کے نام خط میں مراد علی شاہ کا یہ کہنا ہے کہ اسلام آباد طلبی کا نوٹس انہیں تاخیر سے ملا, وقت بہت کم تھا, نیب حکام تفتیش کے لیے کوئی اور دن مقرر کر دیں, میں پیش ہو جاؤں گا. یہ واضح ہے کہ ہم نے وزیر اعلیٰ سندھ کا انٹرویو 19 تاریخ کو کیا تھا جس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ان کو نیب کا نوٹس مل گیا ہے اور وہ 24 تاریخ کو نیب کے روبرو پیش ہوں گے. مراد علی شاہ کو اس سے پہلے نیب نے 17 ستمبر کو بھی طلب کیا تھا لیکن وہ اس وقت بھی پیش نہیں ہوئے تھے. اسی نیب کے سامنے پیش نہ ہونے کے واقعات کی بنیاد پر مراد علی شاہ کی ممکنہ گرفتاری سے متعلق افواہیں اور سرگوشیوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے, جس کے بعد یہ سوالات بھی اٹھ رہے ہیں کہ مراد علی شاہ کی گرفتاری کے بعد صوبہ کون چلائے گا. مراد علی شاہ اور پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت یہ واضح کر چکی ہے کہ ایسا ہونے کی صورت میں بھی وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ ہی رہیں گے اور پارٹی کا ایک فرد بھی ادھر سے ادھر نہیں جائے گا. چیئرمین صاحب تو آپ کے پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو تو وہ بھی اور کچھ آپ کے سینئر رہنما بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ جی ہم کوئی دوسرا وزیر اعلیٰ نہیں لائیں گے, وہ جیل سے بیٹھ کے چائے چلائیں. لیکن یہ پریکٹیکل نہیں ہے, یہ ایک ریئلسٹک اپروچ نہیں ہے. لیکن ہوگا کیا, کوئی کنٹینجنسی پلان سندھ کی گورنمنٹ کے کون چلائے گا؟ تو اگر ان مفروضوں پہ صرف ہم چلیں کہ جی اگر یہ ہو جائے گا تو پھر آپ کیا کریں گے. آئی ایم ویری گریٹفل ٹو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب, آئی ایم ویری گریٹفل ٹو آصف علی زرداری صاحب. انہوں نے کہا ہے کہ جی, اور انہوں نے ایک ریزنس کی وجہ سے کہا تھا, آپ کو کل بھی رات ڈیٹیل ڈسکشن ہی آپ نے بتایا ابھی مجھے. انہوں نے بڑی یہ کہا ہے کہ جی میں آئی ول ناٹ بی ڈکٹیٹڈ بائی اینی بڈی ایلس ٹو چوز مائی چیف منسٹر اور نامنیٹ مائی چیف منسٹر ان دا پروونشل کیبنٹ. شاید کوئی ایسی کوششیں ہوئی لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ ہمارے کوئی ایک بندہ نہیں ان سے ہلا جلا, لیکن کوششیں ہوئی نظر جو آ رہی ہیں بالکل ہوئی. یا ناظرین آپ کو یہ خبر دیتے چلیں کہ میرے باوثوق ذرائع کے مطابق مراد علی شاہ کی گرفتاری کی صورت میں پیپلز پارٹی سندھ حکومت چلانے کا باقاعدہ منصوبہ اور لائحہ عمل تیار کر چکی ہے, جس کے مطابق مراد علی شاہ اپنے کچھ اختیارات سینئر وزراء اور بیوروکریٹس کے حوالے کر دیں گے لیکن وزارت اعلیٰ جیل سے ہی چلائیں گے. ایک طرف سندھ کی سیاست میں تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں تو دوسری جانب کراچی شہر کے معاملات اور مسائل حل کرنے کے لیے وفاق, صوبائی حکومت اور بلدیاتی حکومت کے درمیان ایک نہ ختم ہونے والا تنازع چل رہا ہے. کچھ روز پہلے کراچی میں آرٹیکل 149 کے نفاذ کی تجویز نے ایک نیا سیاسی محاذ کھڑا کر دیا تھا اور یہ تجویز کراچی کی سب سے بڑی جماعت MQM پاکستان کے رہنما اور وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم کی جانب سے سامنے آئی تھی. پیپلز پارٹی کے شدید رد عمل کے بعد اس وقت وہ تجویز جو ہے اس پر فی الحال خاموشی چھا گئی ہے. تاہم MQM پاکستان کراچی اور سندھ کے مسائل کی اصل وجہ جو ہے وہ صوبائی حکومت اور بالخصوص وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو ہی سمجھتی ہے. تو کیا MQM پاکستان وزیر اعلیٰ سندھ کو کسی بھی طرح ہٹانے کے اقدام کی حامی ہے؟ اگر مراد علی شاہ کو ایک ایسے وقت میں گرفتار کر لیا جاتا ہے جب ان کے خلاف فی الحال نہ تو کوئی ریفرنس ہے نہ کوئی باقاعدہ مقدمہ, تو کیا MQM پاکستان اس ممکنہ گرفتاری کی حمایت کرے گی؟ اور خود کل تک کراچی پر راج کرنے والی MQM اس وقت کراچی والوں میں کتنی مقبول ہے؟ یہ تمام سوالات رکھیں گے. مجھے جوائن کیا ہے وفاقی وزیر اور MQM پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. پہلے تو ڈاکٹر صاحب آتے ہیں سیدھا جس طرح میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ MQM کا ووٹر اس وقت
جو ماضی میں MQM کا ووٹر رہا تھا, جو اس سال اس دفعہ بھی رہا, لیکن کچھ لوگ جو تھے وہ ڈائیورٹ ہو کے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا, کچھ نے اور لوگوں کو ووٹ دیا. اس وقت وہ ووٹر جو ہے وہ کنفیوز دکھ رہا ہے, ڈیلیوری کی طرف ان کے مسائل اتنے بڑھ گئے ہیں کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی, MQM, تحریک انصاف یہ آپس میں ہی لگے ہوئے ہیں. آپ کی پارٹی کا گراف جو ہے وہ اسٹریٹ, جب میں لوگوں سے بات کرتا ہوں, آہستہ آہستہ وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے. میں بھی ایسا ہو, اور یہ دور کئی بار آیا ہے MQM پہ. دیکھنا یہ کہ سب سے مقدس چیز کیا ہے, مقدس چیز ہے عوام کی رائے. اگر واقعی ایسا ہوا ہے کہ لوگ MQM کو چھوڑ کے کہیں اور چلے گئے تو میرا خیال کوئی نقصان کا سودا نہیں ہے. لوگ سب سے بہتر ججمنٹ ان کی ہے, لیکن ان کی رائے کا تقدس پامال ہوا ہو, ان کی رائے کچھ اور ہوئی ہو اور ظاہر کچھ اور ہوئی ہو, تو پھر یہ نتائج کبھی بھی پاکستان کی آپ اس 70 سالہ تاریخ میں دیکھیں نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوتے. اس نے نقصان پہنچایا ہے. ہماری بھی دعا ہے کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ MQM کا کہنا یہ ہے کہ لوگوں کا ابھی رائے تبدیل نہیں ہوئی ہے. اس کا مقصد یہ نہیں کہ میں یہ کہوں گا کہ رائے تبدیل نہیں ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں ہم سے بہتر اگر ان کے پاس کبھی بھی چوائس آئے گی نا تو ضرور تبدیل کریں گے. ہم لکھوا کے نہیں لائے ہیں. بادشاہت نہیں ہے, نہ خاندان ہے, نہ سیاسی خانوادوں سے تعلق ہے, نہ ہم کہیں کے سجادہ نشین ہیں, نہ زمیندار ہیں. اکثر لوگ MQM سے پہلے والے کراچی کی بات کرتے ہیں. یہ جو لوگ سندھ کے شہری علاقوں میں آئے 47 کے بعد, وہ اپنی علاقائی شناختوں کو تو وہیں چھوڑائے تھے. تو ان کے بعد بچی کچھ ہی 2 ہی شناختیں رہ گئیں, کہ اسلام جس کے نام پہ اور پاکستان. تو جب MQM بنی ہے اس وقت ان کے لیے ان دونوں نظریات پر سیاست کرنے والی بے پناہ جماعتیں تھی, ہر برانڈ کی جماعت تھی. تو کوئی تو ایسے حالات ہوں گے نا کہ لوگوں نے ان تمام بڑے ایسے سیاسی لیڈروں کو جن کی سیاسی عمریں اس وقت MQM کے لیڈروں کی طبعی عمروں سے زیادہ تھیں, نامی گرامی لوگ تھے, ان کو چھوڑ کے چارمنگ نعرے اسلام پاکستان کے چھوڑ کے, یا غریبوں کی اور لیفٹ کی سیاست کرنے کے لیے پیپلز پارٹی بھی موجود تھی. تو کوئی تو ایسے ایشو ہوں گے. ان نوجوانوں کو جن کو کوئی جانتا نہیں تو ان کی بات میں کوئی تو دم خم ہوگا. اگر ایسے ہی حالات ہوتے کہ لوگ, وہ کراچی میں اتنا امن ہوتا کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ میں پانی پی رہے ہوتے اور دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہوتی, تو کوئی ہمیں نہ پوچھتا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے انتخابات کا ذکر کیا. جب رزلٹ آئے تو ہم سب کو پتا تھا کہ آپ کے بڑے واضح اور بڑے کھل کر آپ نے ان پر اعتراضات کا اظہار کیا تھا رزلٹس پہ. اس کے بعد آپ لوگ گورنمنٹ میں آ گئے, اور تحریک انصاف سے جب آپ کی بات چیت چل رہی تھی یہ سارے معاملات اس کا حصہ تھے. پھر کیا ہوا اچانک؟ 1 سال ہو گیا, کچھ پتہ نہیں کہ آپ کے جو تحفظات تھے, اعتراضات تھے, وہ کہاں تک گئے. اگر وہ نہیں ہوئے, آپ کا ووٹر یہی ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اگر کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پرائم منسٹر سے پوچھیں گے کہ خان صاحب ہمارے جو میرا خیال ہے یہ روزانہ کے سوالات کا حصہ ہے. اچھا. اور MQM ہم سب اس نتیجے میں پہنچے تھے کہ ہمیں حکومت کو سپورٹ کرنا چاہیے. حکومت جمہوریت کا تقاضا ہے کہ جس کے پاس زیادہ لوگ ہیں اسی کو حکومت کا حق ہونا چاہیے. تو ہم, اور ہمارے پاس کوئی بہت زیادہ چوائسیز نہیں تھی باقی 2 جماعتوں سے جو تجربات تھے ہمارے, لیکن یہ تھا کہ ان کو حکومت بنانے میں مدد تو کریں, حکومت کا حصہ نہ بنے. پھر ان کا ایسا نہ ہو کہ پھر ہم ڈھونڈتے ہی رہے ہیں وزیر اعظم صاحب کو. تو اتنا تو ہو کہ ہم اپنا حصے کا تو کوشش کر رہے ہیں. ہمیں خود بھی پتہ ہے پاکستان بھی ایک چیلنجنگ ٹائم سے گزر رہا ہے, دور سے گزر رہا ہے, فائنینشیل حالات کا بھی پتہ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے چیزوں میں آئینی اقدامات کی ضرورت ہے. کراچی جو پاکستان کے ریونیو کا 65% دے رہا ہے, ان تمام تر زیادتیوں کے باوجود, 20-20, 30-30 سال کی ڈیلیبریٹ کوششوں کے باوجود, بائی ڈیزائن بائی ڈیفالٹ اس شہر کے جو حالات ہیں ان کے باوجود آج بھی 65% دے رہا ہے. تو شہر کو تو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے, شہر کو تو اپنے حق کی ضرورت ہے. اس کو تو کسی نے نہیں پالنا ہے نا. آپ کیوں شہر کو اپنا حق دلا نہیں پائے؟ 1 سال 13 ماہ سے آپ کیبنٹ میں ہیں, فروغ نسیم صاحب ہیں, ابھی شاید آپ کو ایک دوسری وزارت بھی مل جائے. تحریک انصاف پر دباؤ ہے اس وقت پرفارم کرنے کا بھی, ملک کو چیلنجنگ دور سے بھی ملک گزر رہا ہے, لیکن آپ صرف اس وقت کراچی کو ایک سائڈ پہ کر دیں. ملک جس دور سے گزر رہا ہے آپ اس حکومت کا حصہ ہیں, اور تاریخ میں یہ ہوگا کہ خالد مقبول صدیقی صاحب کی سربراہی میں کیبنٹ میں آپ شامل رہے ہیں, اور اس کیبنٹ کی پرفارمنس کیا رہی ہے اور اس کے نتائج کیا ہوئے. میں نے آپ سے خود ہی کہا پاکستان ایک چیلنجنگ دور سے گزر رہا ہے اور ہمیں اس کا احساس بھی موجود ہے.
اور جس طرح کے پہلے دن ہی اکنامی جس دن ملی ہے تو جس حالت میں ملی ہے تو آپ اس کا مورد الزام تو پی ٹی آئی کو نہیں کہہ سکتے نا. ہاں اس کے بعد 1 سال میں سنبھال لینی چاہیے تھی یا نہیں سنبھل سکی, یا کوئی ایسے اقدامات کر دیے ہیں کہ آنے والی حکومتوں کو پریشانی نہیں ہوگی اس طرح جس طرح کہ ان کو ہوئی, یہ بات الگ ہے. میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کا آئین کا آرٹیکل 140A اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ ایک ایسی بلدیاتی حکومت ہونی چاہیے پورے پاکستان میں جو فائنینشلی, پولیٹیکلی اور ایڈمنسٹریٹیولی مکمل طور پہ خود مختار ہو. تو سندھ میں ایسا ہے کیا؟ سندھ میں کیا وسیم اختر صاحب با اختیار نہیں ہے؟ میں آپ کو اب آپ خود آپ کے پروگرام کے ذریعے جانا چاہیے. مطالبہ ہے نا ہم سب کا کہ وسیم اختر پانی کیوں نہیں دے پا رہے, ان کی ذمہ داری تھوڑی رہ گئی ہے. اب کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ اب سندھ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ہے, اس کے مالک اس خزانے کی کنجی جو ہے وہ مراد علی شاہ صاحب کے پاس ہے. اٹھا کے دیکھیے نا, کیوں نہیں فاروق ستار کے پاس بھی تھا واٹر بورڈ, مصطفیٰ کمال کے پاس بھی تھا, نعمت اللہ کے پاس بھی تھا, اور افغانی صاحب کے پاس بھی تھا, عبدالستار افغانی صاحب کے پاس بھی تھا. ان کے پاس نہیں ہے. پھر اس وقت کچرے سے بڑا مسئلہ ہے یہ سیوریج کا, تو وہ تو واٹر بورڈ کا کام ہے. میئر صاحب تقاضا نہ کریں اس کا. میئر کے بعد اختیار نہیں ہے, جو واٹر بورڈ نہیں ہے اس کا مقصد اختیار نہیں ہے پانی کا. اچھا پھر حیران کو یہ کہتا ہوں, آپ پوری بات سن لیجیے, میں آپ کو موقع میں دوں گا. ایم کیو ایم کے ووٹر سے جب میری بات ہوتی ہے وہ ان کے مسائل یہی ہیں, صرف ایم کیو ایم کے ووٹر کے نہیں, کراچی کے تمام لوگوں کے, ٹھیک ہے. وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ایم کیو ایم سے, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ 2 فیڈرل منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں, میئر ایم کیو ایم کا ہے. اگر تو ایز اے ووٹر مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ میئر صاحب کے پاس تو اختیارات ہی نہیں ہے, میئر صاحب خود پھر سٹیپ ڈاؤن کیوں نہیں کر جاتے؟ اس لیے نہیں کرتے, دیکھیں اس لیے کہ ان کے بعد کوئی آیا تو ہم اپنا وہ بھی حق کھو دیں گے جس کے ذریعے ہم اختیار مانگ رہے ہیں. کس سے مانگنا ہے اختیار؟ ہم عدالتوں میں گئے ہوئے ہیں, 2 سال ہو گئے ہیں, 1.5 سال ہو گئے ہیں. ہماری وہ پٹیشنز جو کہ اس کراچی کے عام شہری کے مسئلے کا حل ہے وہ ہم اعلیٰ عدالتوں میں سسک رہی ہے. اب مجھے امید ہوئی ہے, کچھ لوگوں نے کہا ہے فاروق نسیم کے ہونے کا ہمیں ایڈوانٹیج ہوا ہے کہ شاید آنے والے چند دنوں میں, چند ہفتوں میں اس پہ شروع ہو جائے گی ڈیبیٹ عدالتوں کے اندر. ٹھیک ہے کہ آرٹیکل 140(1) سے متصادم ایک بلدیاتی نظام دینا آئین کی توہین ہے, اور اس کو ہر حالت میں ختم ہونا چاہیے, اور نہ صرف سندھ میں ہونا چاہیے, پورے پاکستان میں ہونا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں یہ ہے کہ وسیم اختر صاحب سے 2-3 دفعہ بات ہوئی میری, وہ اس پہ کنونسڈ ہیں کہ صرف صوبائی حکومت نہیں, وفاقی حکومت بھی جو ہے وہ اس طرح سے اپنا کردار ادا نہیں کر رہی. جو فنڈز وغیرہ آپ نے جو 9 نکاتی پیکج کا جو آپ نے MOU ان کے ساتھ کیا تھا, فنڈز اعلان کر دیا, ابھی تک فنڈز ملے نہیں ہیں. اب صرف پیپلز پارٹی کو مورد الزام ٹھہرانا یہ بھی زیادتی ہوگی. اس کو بھی صحیح طرح دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد اب کتنی ذمہ داری رہ جاتی ہے وفاق کی. پہلی بات, ہم تو وفاق سے رعایت کے طور پہ مانگ رہے ہیں نا کہ بھئی آپ وفاق ہے, آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کا پہلی ذمہ داری, میرے نزدیک ان کی پہلی ذمہ داری پیسہ دینا نہیں ہے. پیسہ تو ہمارا ہی ہے, وہ جو آئین کا تقاضے ہیں اس کو پورا کرنا ہے. آرٹیکل 140(a) کے مطابق جو جس بلدیاتی نظام کا تقاضا آپ کا آئین کرتا ہے وہ دے دیں, تو کراچی پیسہ دینے والے لوگ, دینے والا شہر ہے, لینے والا شہر تھوڑی ہے. ہاں اس لیے وسیم اختر کی بات صحیح ہے کہ جب ہم سے آپ نے کہا کہ ہاں ہم کر دیں گے, اب اس کے بعد تلاش یہ کیا جا رہا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ پیسے براہ راست وفاقی حکومت آج بھی دے سکتی ہے, لیکن سیدھا کا سیدھا ہو جائے گی سندھ گورنمنٹ کے پاس. ٹھیک ہے, وہ چینل ہے, وہاں سے آئے گی صوبائی, ہمیں پتہ وہاں جائے گی تو وہاں سے واپس نہیں آنا ہے اس کو. ٹھیک, سندھ کے اندر کراچی اور حیدرآباد سندھ کے شہری علاقے گزشتہ 11 سال سے معاشی دہشت گردی کا شکار ہیں. اس کا بڑا سیریس نوٹ لیا جانا چاہیے. اچھا, یہ آپ نے یہ بات کی 149(a) اور 149(4) اور پورا فاروق نسیم صاحب کی وجہ سے ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی تھی, پھر گورنر راج کی باتیں, پھر سندھ میں فارورڈ بلاک کی باتیں. کیا ایم کیو ایم پاکستان کسی ایسی چیز کا حصہ بنے گی جس سے پیپلز پارٹی کی جسے گورنمنٹ جسے 5 سال کا مینڈیٹ ملا ہے
اس کو ہٹا کے اور کچھ دوسرا سیٹ اپ لایا جائے؟ اگر یہ غیر آئینی طریقہ ہے تو نہیں ہونا چاہیے. اگر اس میں آئین اجازت دیتی ہے تو ایسی نااہل حکومت کے لیے میرا خیال ہے کوشش ہونی چاہیے مکمل طور پہ. ہاں اس کے لیے کسی صورت میں بھی یہ خرید و فروخت کا کام نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ فلور کراسنگ کا بھی معاملہ جو ہے نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ نااہل حکومت آپ اسے کہہ رہے ہیں تو پنجاب کی نہیں, نااہل سے زیادہ یہ بدنیت حکومت ہے. اچھا ٹھیک ہے, پنجاب کی حکومت نااہل ہے یا اہل ہے؟ اس کو ثابت کرنا ہے. انہوں نے تو 11 سال میں ثابت کر دیا ہے. ٹھیک ہے, ان کے بارے میں ان کو میرا خیال ہے تھوڑا سا اور لیوریج دیں کہ وہ بزدار صاحب پرفارم کر لیں گے. بزدار صاحب بہتر ہیں مراد علی شاہ سے, ان ادر ورڈز آپ کے خیال میں؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. بزدار صاحب کو ابھی ثابت کرنا ہے کہ وہ اہل ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے تو 11 سال, اور مراد علی شاہ صاحب کا نہیں ہے معاملہ. اچھا, پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا ہے. اس کا کام دوسرا ہے. اس کا یہ کاروبار ہے. یہ پالیٹکس ان کی وہ ہے, پالیٹکس ان کا کاروبار ہے, ان کا بزنس ہے. اور ہم جیسے مڈل کلاس کے لوگوں کو یہ کہتے ہیں دس از نن آف یور بزنس, اس میں ہم ہی ہونا چاہیے. اسی کو ثابت کر رہے ہیں. وہ ایم کیو ایم کے لیے یہ وہ شہر جو کہ آپ لوگوں کو حیران ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں, مجھے حیران ہوتا ہوں جب بتاتا ہوں تو میڈیا اس طرح حیران ہو کے نہیں دیکھتا کہ یہ شہر سندھ کے بجٹ کا 95% دے رہا ہے. اور مل رہا کتنا ہے شہر کو؟ اچھا, اس شہر کو اس کے مقابلے میں 5 سے 7% مل رہا ہے. تو یار لڑکانوں کو تک پیرس کی طرح ہو جانا چاہیے تھا اتنے پیسوں کے بعد. آپ لوگ خود بھی سندھ میں کولیشن گورنمنٹ کا حصہ تھے پیپلز پارٹی کے ساتھ. اس وقت تو آپ مطلب کچھ تو کروا لیتے ان سے نا؟ کیا نہیں, اس وقت بھی کوشش کی. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی ایم کیو ایم کو جن حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے سب ان غلط فیصلوں کی وجہ سے جو بار بار ان 10 سالوں میں سندھ کے شہری اور دیہی عوام کے لوگوں کے درمیان ایک ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے آپ نے اس بدنیت حکومت کے ساتھ جو مستقل کھڑے رہے ہم 8-10 سال, ٹھیک, اس نے ہمیں کہیں کا نہیں رکھا. اب ہم ایم کیو ایم کو ایک چیز آپ نے بڑی کلیئرلی کہی کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کو ہٹانے کے لیے کوئی بھی غیر آئینی غیر جمہوری اقدام کی آپ حمایت نہیں کریں گے جو آئین میں درج ہیں. ٹھیک, اور وہ اچھا, درمیان میں اگر تو وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب جن پر ابھی تک کچھ ثابت نہیں ہوا, مقدمات ہیں, الزامات ہیں, اگر وہ اریسٹ ہو جاتے ہیں سٹنگ سی ایم, آپ کے خیال میں اریسٹ کر دینا چاہیے انہیں؟ نہیں, اگر کرپشن کے چارجز جو ہیں ان پہ, اس کے لیے ثبوت اتنے ہیں, گو کے جو مہذب معاشرے ہیں وہاں پہ تو جب تک ثابت نہ ہو جائے وہ گرفتاری نہیں کرتے ہیں. آپ بھی کر لیں یہاں پہ تو پھر کوئی مطالبہ بھی نہیں رکھے گا یہ والا. آپ نے تو ایم کیو ایم کی تاریخ تو یہ ہے کہ 11 سال لڑکے نکلے, کیس ہی نہیں چلا کیونکہ کیس تھا ہی نہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر اتنے ثبوت جمع ہو گئے کہ وہ کافی ہیں کسی بھی کیس چلانے کے لیے, تو ضرور ان کو تفتیش کرنی چاہیے. مطلب اریسٹ کر لینا چاہیے. اریسٹ نہ بھی کریں, تفتیش کا جو بھی طریقہ ہے, تفتیش کا جو بھی طریقہ ہو, گرفتار کر کے کرنا ہے, گرفتاری کے بغیر کرنا ہے. لیکن معلوم تو کرنا چاہیے کہ جو 18ویں ترمیم کے بعد ان کو اتنے پیسے ملے, 3-3 ہزار ارب ملتے رہے ہیں 5 سال میں, وہ گئے کہاں ہیں؟ اس سے کیا صرف دبئی کے ریل اسٹیٹ ہی اوپر گئی ہے یا سندھ کے عوام کی بھی کچھ تقدیریں تبدیل ہوئی ہیں؟ اچھا ڈاکٹر صاحب, ایم کیو ایم کا ایک بڑا مطالبہ یہ بھی تھا, کچھ کارکنان آپ کے کافی سارے لاپتہ تھے, کچھ دفاتر آپ کے ایسے تھے کہ جو آپ کی ڈیمانڈ یہ تھی آپ کو واپس, تو اس معاملے پر کتنی کچھ پیش رفت ہوئی ہے؟ کتنے لوگ ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں؟ لوگ ہم سے عموماً کارکردگی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہ چیلنجز کو بھی بعض اوقات دیکھ رہے ہوتے ہیں. جی, کیا کراچی میں کام کرنے والی کسی سیاسی جماعت کو کوئی ایک دفتر بھی بند ہے؟ یہاں تو 250 دفتر بند ہیں, سارے دفتر بند ہیں, ایک دفتر کے علاوہ سارے دفتر بند ہیں. اچھا, سیاسی جماعتیں 250 دفتر کہتے ہیں تو ان میں یہ سارے قانونی دفاتر ہیں یا کچھ ایسے الزامات بھی تھے کہ قبضے کر کے پارکوں میں دفاتر؟ اچھا, یہ تو ایم کیو ایم نے واضح طور پہ کئی بار کہا ہے نا, ٹھیک, کہ آپ کو جو آپ کو انلیگل لگ رہے تھے وہ تو آپ نے گرا دیے سارے. ٹھیک, اگر پارک میں تو یہ تو سارے لیگل بچے ہیں نا. اچھا, 250 دفاتر آپ کے لیگل ہیں کیونکہ گلی گلی میں ایم کیو موجود تھی. ٹھیک, وہ کیوں نہیں کھل رہے؟ کس کے خوف کی وجہ سے نہیں کھل رہے؟ تو اس کے بغیر یہ پورا الیکشن لڑا ہے. مجھ جیسے آدمی سمیت تمام لوگوں نے وہی, اور میں سمجھتا ہوں اچھا ہوا ایم کیو ایم دوبارہ گزری اس پورے صورتحال سے کہ فٹ پاتھوں میں بیٹھ کے ادھر ہم نے یہ بھی چتا دیا کہ آفیسز کے بغیر بھی چیک کر سکتے ہیں, لیکن بہرحال مشکل ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ گزشتہ ان اناؤنس بین ہی ایک طرح کا چندہ کراچی کے ایک آدمی کو پکڑ کے بتا دیا گیا کہ ایم کیو ایم کو چندہ دیں گے تو آپ
اس کو آپ کو بھگتنا پڑے گا. اچھا ہم تو بڑے فخر سے کہتے رہے کہ ہم پاکستان کی وہ سیاسی جماعت ہیں جو کہ چندے سے چلتے ہیں. لوگوں نے اس کو بھتے کا بھی نام دیا ہے. چندے اور بھتے میں رویے کا تو فرق ہے نا صرف. بعض جگہوں پہ صرف لوگوں نے نام نہیں دیا بلکہ کچھ پروفز بھی ہوئے, لوگ سامنے بھی آئے. بلدیہ ٹاؤن والا جو پورا واقعہ تھا وہ بھی بھتے والا تھا. ثابت ہو گیا وہ ثابت ابھی تو چل رہا ہے نا. چلیے گا اور آپ دیکھیے گا جو پہلے جی آئی ٹی ہوئی تھی نا اس میں باقاعدہ ویڈیو بھی تھی شاید کہ میزینائن فلور پر اسپارک ہوا ہے اور وہاں پہ آگ لگنی شروع ہوئی ہے. بہرحال میں اس کی کیونکہ یہ کورٹ میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا. پھر جو اگر پہلی جی آئی ٹی غلط تھی تو دوسری بھی غلط ہو سکتی ہے نا. تو پہلی جی آئی ٹی میں جن لوگوں کے نام تھے اور جن کے بارے میں تھا کہ ان کے اکاؤنٹس میں جن کے رشتہ داروں کے اکاؤنٹ میں پیسے گئے ہیں وہ نام کہاں چلے گئے. خیر میں اس کی تفصیل میں بھی نہیں جانا چاہتا, لیکن ابھی ثابت ہونا ہے. شاید آپ کو حیرانگی ہو, ایسا نہ ہو میرا انٹرویو سن کے لوگ کہیں گے یار یہ بھی چلو ان کے پاس کریڈٹ, کہ اس 35-40 سال کے دور میں کوئی کئی لاکھ قسم کے کیسز لگانے کے بعد شاید ایک ہی آدمی ایم کیو ایم کا ایسا تھا جس کو سزا ہوئی ہے, ورنہ لوگ 15 سال کے بعد بے گناہ ثابت ہو کے باہر آئے ہیں. کس کی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب جو ایک آدمی جس کو سزا؟ میرا خیال ہے ہم سب جانتے ہیں اس کو, وہ کیا نام تھا اس کا, سوالت مرزا. ٹھیک ہے نا, اس کو ہوئی ہے. تو ایسا تو نہیں کہہ سکتے کہ ایم کیو ایم میں کوئی خلاف نہیں تھا, حکومتیں نہیں رہی ہیں, ریاست نہیں رہی ہے. تو پھر کیا ہوا ہے؟ جیلیں تو ہم سے بھری ہیں ٹھیک, لیکن سزائیں نہیں ہوئی ہیں. 15 سال لوگوں کو جیل میں رہنے کے بعد کہا یار اس سے زیادہ شریف آدمی ہم نے پاکستان کی پولیٹکس میں نہیں دیکھا ہے. تو بڑا ظلم ہے. ہمارا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ موقع ملنے کے باوجود ہم نے لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کے لوگوں کو ایوانوں میں بھیجا ہے. چوائس تھی ہمارے پاس. ہمارے پاس وہ لوگ اویلیبل تھے جن کو لینے سے ہماری حب الوطنی بھی شاید کنفرم ہو جاتی اور ہمیں وسائل چندہ مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. ہم نے آسان راستہ اختیار نہیں کیا, اور جو مشکل راستہ اختیار کرتے ہیں وہ مشکل بھی ہوتا ہے, ٹائم بھی لگتا ہے, اور اس پہ بڑے آپ کو اسٹرگل بھی کرنی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, گزشتہ 3-4 دنوں سے عشرت العباد صاحب جو ہیں وہ پھر سے ہیڈ لائنز میں آ گئے ہیں. وسیم اختر صاحب ان سے گئے ملے, پھر مشرف صاحب سے بھی ان کی میٹنگ ہوئی, پھر ناصر حسین شاہ کی بھی ان سے میٹنگ ہوئی. کچھ معاملات چل رہے ہیں, کچھ پیچ اپ ہو رہا ہے, عشرت العباد صاحب واپس آ رہے ہیں آپ کی طرف, کچھ دیکھیں یہ وسیم اختر جب جا رہے تھے اپنی کسی نجی دعوت میں تو انہوں نے بتا دیا تھا کہ اطلاعات یہ ہیں کہ اس میں شاید مشرف صاحب بھی آئیں اور عشرت العباد بھی آئیں. تو ظاہر عشرت سے یا ان سے ملنے پہ پابندی تو نہیں ہے نا. اور ملنا کیوں, تعلق بھی رہا ہے, ملنا اور کوئی اس میں سیاسی طور پہ آپ کو دیکھیں کوئی تبدیلی آ رہی ہے, میرا خیال ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے سچائی. صرف ملاقات تک, اور اس سے زیادہ اب وہ کیسے چلی گئی, پریس ریلیز کیوں آ گئی, وہ الگ معاملہ ہے. لیکن عشرت بھائی 13 سال یہاں رہے ہیں گورنر, تو ان سے کہیں ہاتھ ملا لینا بھی خبر بن سکتی ہے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب آتے ہیں ایم کیو ایم کے بانی کے بغیر کتنا مشکل تھا ایم کیو ایم کو چلانا آگے کی طرف. ظاہر ہے جو اسٹرکچر تھا اور جس طرح چلتی تھی, اس کے بعد 22 اگست کی شام سے ایک بالکل نیا دور شروع ہو گیا تھا, اور ایم کیو ایم نے ثابت کیا, میسج بھی دیا کہ تمام تر عقیدتوں اور جو ان کا ساتھ دیا گیا, ان کے ساتھ لگے رہے. پاکستان کی حرمت پر جب وہ ہوئی ہے, حرف آیا ہے, تو نہ صرف تنظیم بلکہ قوم بھی پاکستان کے ساتھ کھڑی رہی ہے. میرا خیال ہے بہت سے لوگوں کو اب یہ دوسری جماعتوں کو بھی ثابت کرنا ہے کہ جہاں پاکستان کا معاملہ آئے گا تو آپ اپنی لیڈرشپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو ہم نے تو یہ ثابت کر دیا ہے. اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے تھا, اور جتنا کیا جانا چاہیے تھا اتنا کیا نہیں گئی ہے. میرا خیال ہے ان کے خوف سے زیادہ مجھے لگتا ہے مڈل کلاس کی سیاست سے خوف تھا. اچھا ڈاکٹر صاحب, فاروق ستار صاحب سے کیا مسئلے مسائل کیا ایم کیو ایم کے, کیا پیچ اپ نہیں ہو سکتا جو آپ کے کارکنان؟ نہیں, وہ ہر وقت ان کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں. دیکھیں اس تنظیم کے دروازے تو مجھ پہ بھی بند ہو جائیں گے جس دن میں تنظیم کے اصولوں, اس کے آئین, ضابطوں, طریقوں, روایات سے الگ ہٹ کر صرف اس بنیاد پہ کیونکہ میں بڑا لیڈر ہوں اور میں مختلف انداز میں چلاؤں گا, یہ حق ہے میرا خیال تنظیم مجھے بھی باہر کر دے گی. تو ان کے لیے ہے, اگر وہ پارٹی کے آئین کے نیچے اور پیچھے رہ کے کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ تو بڑے تجربے کار ہیں, ہمارے بڑے کام کے. مصطفیٰ کمال صاحب سے کوئی پیچ اپ کا کوئی دیکھیے سب ہم کہہ چکے ہیں, اور میں دوبارہ آپ کے پروگرام سے مجھے موقع مل رہا ہے کہ وہ تمام لوگ
جو دباؤ کی وجہ سے، دھمکی کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، اپنے خاندان کو بچانے کی وجہ سے ان کو مجبوراً ایم کیو ایم کو چھوڑ کے کہیں بھی جانا پڑا ہے، ان سب کے لیے پارٹی کے دروازے کھلے ہیں۔ ویسے ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ خاندان اور یہ دباؤ کی وجہ سے تو لوگ ایم کیو ایم چھوڑ کے نہیں جا سکتے تھے کسی زمانے میں، جا رہے ہیں تو اس سے بڑے خوف کی وجہ سے چلے گئے۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین، آپ نے ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا تفصیلی انٹرویو سنا، جس میں انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں یہ کہا کہ سندھ حکومت کو ہٹانے کی کوئی بھی غیر جمہوری یا غیر آئینی اگر کوئی بھی اس طرح کا اقدام ہوا تو ایم کیو ایم پاکستان اس کی حمایت نہیں کرے گی۔ آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے۔ ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @بڑی بات۔ مجھے میری ٹیم سمیت اجازت دیجیے، خدا حافظ۔